अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के एक इंतहाई पुरफ़ज़ा और ख़ूबसूरत शहर एबटाबाद के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो हमारा मौजू है वो बहुत दिलचस्पी का बायस होगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। और वैसे तो मतलब अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें हमें दी हुई हैं, लेकिन अगर हम नैरो डाउन करें कि कोई ऐसी नेमत जो शायद सबसे बड़ी हो, वो पेरेंट्स के लिए औलाद ही होती है। और इसका ज़्यादा एहसास शायद उन लोगों को होता है जिनको अभी औलाद नहीं हुई। तो इसी मौजू के ऊपर हम बांझपन के ऊपर और बे औलादी के ऊपर बात करेंगे, और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है, प्रोफेसर डॉक्टर इरम सरवर, जो कि वाइस डीन हैं अयूब मेडिकल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं गनी ऑप्स अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आई एम थैंकफुल टू तवाना पाकिस्तान एंड शायगान एंड देयर टीम थैंक यू वेरी मच कि डॉक्टर उन्होंने साहब। मुझे इस फोरम पे बुलाया। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सादी सी चीज़ से आगाज़ करते हैं कि एक लफ्ज़ हम बोलते हैं बे औलादी, और एक होता है बांझपन। तो बीइंग एन एक्सपर्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? अच्छा देखिए, अगर हम बे औलादी की बात करें तो इसका मतलब है कि किसी के साथ बच्चे ना होना। अब उसकी ज़रूरी वजह ये नहीं होती कि कोई मसला है जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे। हो सकता है कि कपल ने ऑप्ट ही ना किया हो कि वो बच्चे पैदा करें, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो बच्चों का ना होना इस बे औलादी। लेकिन अगर हम बांझपन, या जिसको आप सब फर्टिलिटी भी और कहते ख्वाहिश के हैं, बावजूद अगर बच्चे नहीं हो रहे, तब हम उसको कहेंगे कि उसको फिर आप अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहे, इसके बावजूद कि आप चाहते हैं कि बच्चे हों और नहीं हो रहे, तो उसको फिर हम लेबल करते हैं साइंटिफिक टर्म के अंदर सब फर्टिलिटी आजकल बोलते हैं, इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं, या उर्दू में अगर आप कहते हैं तो बांझपन उसको कहा अच्छा डॉक्टर जाता है। साहब, हमारा जिस तरह का माशरा, आपका तो रोज़ वास्ता पड़ता होगा कि जो रवैये होते हैं लोगों जी। के, शादी होती है और 1-2 साल तक अगर कोई कंसेप्शन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, हम्म। तो इर्द गिर्द के जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो ज़रा थोड़ा सा दे स्टार्ट रेजिंग आईब्रोज कि बिल्कुल जनाब ऐसे ही। ये शादी भी हो गई और अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई। तो इसमें जो एक जनरल तासुर आम तौर पर जाता है ना ख़वातीन, जो इवन के ख़वातीन में भी जो कि सासें हम्म। होती हैं और हम्म। नंदे होती हैं, वो तमाम इल्ज़ाम, मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही होती हैं बेचारी भाभी को और हम्म। अपनी जो बहू है उसको। बिल्कुल। तो इसी तरह ही है, लोग फर्स्ट लोगों के जहन में यही कॉज आती है कि शायद खातून में कोई मसला है, और ऐसा अगर नहीं है तो क्या मर्दों में भी वजूहात हो सकती हैं औलाद ना होने की? ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, और ये एक हमारे बहुत एक बड़ा सोशल इशू है कि अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। एक तो ये कि आपके फैमिली स्टार्ट करना या कब करना, वो एक कपल का डिसीजन नहीं होता हमारी सोसाइटी के अंदर। वो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो कि एग्जैक्टली चीज़ों को देख रही है और उस पर और प्रेशर कमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रही होता है है और लोगों के प्रेशर ऊपर। भी दे रही है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ कपल के ऊपर नहीं होता, बल्कि उसके जो घर वाले हैं, उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो इस बारे में सवाल भी करते हैं, विच पुट्स द कपल इन अ प्रेशर। और ये भी तासुर आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा मुआशरा जहाँ पे तालीम की शरह भी बहुत कम है, और अगर हम जेंडर बायस को देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा, यानी इक्वालिटी, जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हर चीज़ के ऊपर औरत को निशाने पर रखा जाता है। और ख़ास तौर पे अगर हम बांझपन की बात करते हैं तो अमूमी तासुर इवन पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो यही होता है कि वो समझते हैं कि ज़रूर औरत में खातून के ही अंदर कोई कोई मसला मसला है है, जी और बिल्कुल। इसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम साइंटिफिक एविडेंस को देखें तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नेगेट करता है। जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि मसले सिर्फ औरतों में नहीं होते बल्कि मर्दों में भी होते हैं। औरतों के मसाइल की शरह अगर हम देखें तो वो तकरीबन 20-30% मसले औरतों की वजह से हैं कि जिसमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे। फिर इतनी ही शरह मर्दों की है, यानी 20 से 30% मसाइल ऐसे हैं जो कि मर्दों से रिलेटेड हैं और जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। फिर तकरीबन 20% 25% के अराउंड ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दोनों में मसले हैं, दोनों में मर्द में भी प्रॉब्लम है। मसले हैं, खवातीन में भी मसले हैं। और फिर बहुत बड़ी तादाद आपकी ऑलमोस्ट 30-40% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी वजह नहीं होती, यानी कि एग्जैक्टली। मर्दों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, औरतों में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे होते, जिसको हम
साइंटिफिक वर्डिंग अगर हम यूज़ करें तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि कोई ज़ाहिर सब कुछ ठीक है लेकिन फिर बज़ाहिर तब आपने भी जितना भी जैसे वर्कअप किया, जो आपने टेस्ट किए, तो कोई आपको वजह अपेरेंट नज़र नहीं आई है, तो उसको फिर हम अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि वो क्यों बच्चे पैदा नहीं हो रहे। तो अगर इस तरह से आप देखें तो तनासुब, अगर हम ब्लेम का कहें, ब्लेम तो खैर इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम ये सोचें कि उसके पीछे किसका मसला है, तो वो इक्वली आप समझ लें, ऑलमोस्ट इक्वल। औरतों में थोड़ा ज़्यादा है, मर्दों में उससे थोड़ा कम है, लेकिन बहरहाल दोनों के मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। और इस मिसकॉन्सेप्ट को दूर करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जब आप इलाज की तरफ जाते हैं, तो ये भी मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि कई सालों तक लोग औरतों का इलाज कराते रहते हैं और ऐसी मर्द का आज तक टेस्ट ही कोई और नहीं उसका हुआ कोई था। टेस्ट ही नहीं किया होता, और जब आप टेस्ट करते हैं तो मसला उधर होता है। तो ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप कोई ये प्रॉब्लम फेस हो और आप ये सोचते हैं कि हमने कोई इलाज कराना है, तो ये कपल का इलाज होता है, यानी जोड़े का इलाज होगा, ये एक औरत या एक मर्द का इलाज नहीं होता जी है। बिल्कुल ठीक है इस डॉक्टर चीज़ साहब, को उसकी तरफ अभी हम जी आते हैं उसकी मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बांझपन है हमारे मुल्क में, चाहे मर्दाना वजूहात की वजह से हो या ख़ातून की वजह से हो, ये ओवरऑल कितने परसेंट मतलब इंसिडेंस है इसका? अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो इसमें तकरीबन 20-25% कपल्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का शिकार हैं। और ये एक बड़ी एक पैराडॉक्स किस्म की बात है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, यानी हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एक तरफ हम उस चीज़ को के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही अगर हम ये देखें तो ये बांझपन का भी शरह बहुत बढ़ती जा रही है, यानी 20-25% अगर आप कहें तो काफ़ी बड़ी शरह है जो कि इस मसले का शिकार है। तो एक अच्छा अब ऐसा हम आते मसला है हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा डॉक्टर साहब सकता। कि इसकी जो साइंसी जो डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी की या बांझपन की, वो क्या होती है? अच्छा, साइंटिफिक कि कब हम एक डेफिनेशन, कपल को लेबल करते हैं कि जनाब ये कोई प्रॉब्लम चल रहा है? जी जी, इसमें यह है कि जो इसकी डेफिनेशन किताबों में लिखी है वो यही है कि अगर एक साल तक, अगर ख़ातून की उम्र 35 साल से कम है और अगर एक साल तक अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप के बावजूद बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो उसको हम लेबल करते हैं सब फर्टिलिटी को। और अगर 35 साल से उम्र औरत की ज़्यादा है तो 6 महीने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है डिस्पाइट हैविंग रेगुलर रिलेशनशिप, तो उसको हम लेबल करते हैं सब फर्टिलिटी। यानी औरत की एज के हिसाब से 6 महीने या 1 साल का टाइम है, अगर उस दौरान में प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो वो सब फर्टिलिटी शुमार होगी, और फिर उसका आप ज़ाहिर है कोई ना कोई इलाज ज़रूर। अच्छा डॉक्टर साहब अब प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या चीज़ होती है, ये भी ज़रा नाज़रीन को समझाइएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिकली ये भी ज़ाहिर साइंटिफिक वो टर्म्स है कि जो हम अपनी समझ और अपने इलाज को किस तरीके से हमने मैनेज करना है उसके लिए बनाई गई हैं। प्राइमरी सब फर्टिलिटी हम उसको कहते हैं कि जब कभी भी प्रेगनेंसी अचीव ही नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई, कपल ने Okay. प्रेगनेंसी अचीव ही नहीं कर सके। और सेकेंडरी ये है कि कोई प्रेगनेंसी अचीव हुई है लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो सकी। और प्रेगनेंसी अचीव होने का ये मतलब नहीं कि कोई अलाइव बेबी है, यानी प्रेग्नेंट हुई अगर चाहे मिसकैरेज हो गया या जो भी हो गया, इसकाते हमल भी अगर हो उसको गया है भी किसी वजह से, आप सेकेंडरी में ही फिर डालते हैं कि एटलीस्ट मतलब कपल वाज एबल टू अचीव प्रेगनेंसी ना, तो उन्होंने अच्छा achieve प्राइमरी तो में किया। यानी कि बिल्कुल ही कभी भी प्रेगनेंसी नहीं pregnancy होती, achieve और नहीं हो सेकेंडरी में सकती। ये है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, हो सकता है एक बच्चा भी उनका हो गया हो सकता और है कि उसके बाद alive कुछ हो साल के सकता है बाद कि उनका miscarriage हुआ हो, जी। प्लान हो एक और लेकिन फिर बच्चे का, दोबारा जो है और प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही तो उसको हम सेकेंडरी उसको इनफर्टिलिटी कह देंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब अब हम आते हैं वजूहात की तरफ कि अगर हम फर्दन देखें कि अगर ख़वातीन को देखें तो उनमें सबसे कॉमन कॉजेज़ आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आई हैं, और मर्दों में क्या ख़ास तौर पर जो वजूहात बनती हैं इनफर्टिलिटी की? अच्छा, ख़वातीन में जो अभी मैं जिस पे ज़्यादा मतलब उसको नंबर 1 पे इसलिए रखना चाहूँगी कि बहुत मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा और ओवरऑल दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा इजाफा है, वो है आपकी पॉलीसिस्टिक, जिसको पहले हम ओवेरियन सिंड्रोम कहते थे, अभी हम उसको PMS कहते हैं कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक बहुत बढ़ता हुआ मसला है, तकरीबन 40-50% हमारी बच्चियां जो है ना वो इस मसले का शिकार हैं।
اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریگننسی اچیو نہیں کر سکتے. اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں جیسے بہت سارے میٹابولک اور اینڈوکرائن مسئلے تو چل رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اوویلیشن نہیں ہو رہی ہوتی, یعنی این اوویلیشن جو ہے وہ ایک بڑی ریزن ہے جس کے ساتھ بچے نہیں ہوتے ہیں. پھر اگر ہم آگے اووریز کے اندر ایک صحت مند جو انڈا ہے وہ نہیں بن پا رہا ہوتا, نہیں بن سک رہا ہوتا جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو اس کے بعد ایک بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ٹیوبز ہیں, اکثر لوگوں کو اس بات کا کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ایک یوٹرس کے ساتھ 2 ٹیوبز ہوتی ہیں دونوں طرف اور ساتھ 2 انڈردانیاں ہوتی ہیں. تو جب کنسیپشن ہوتی ہے, یعنی جب سپرم اور ایگ ملتا ہے تو وہ ٹیوب کے اندر بچہ بنتا ہے اور بعد میں وہ آ کے امپلانٹ ہوتا ہے یوٹرس کے اندر. تو ہیلدی ٹیوب کا ہونا بے حد ضروری ہے. اگر ٹیوبس ہیلدی نہیں ہے یا وہ بلاکڈ ہے تو وہ بھی پریگننسی نہیں کرنے دیتی, اور یہ ایک another ویری کامن ریزن ہے. اور پھر اس کی بلاکیج کی پھر آگے اگر ہم وجہ بات کریں تو 2 بڑی وجہ ہوتی ہیں, ایک انفیکشنز ہیں اور ایک انڈومیٹریوسس کی بیماری ہے. اور یہ بھی اس کا بھی ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی بھی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے. ابھی ہم اپنی پریکٹس میں جہاں کبھی کبھار ایک آدھ کوئی کیس دیکھتے تھے, اب ہمیں ریپیٹڈلی آپ یہ کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ینگ بچیوں میں, ایون ان میرڈ بچیوں کے اندر انڈومیٹریوسس کی شرح بہت بڑھ گئی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیوب جو ہوتی ہے ایک تو وہ بیمار بھی ہو جاتی ہے, دوسرا ایڈیشنز بن جاتی ہیں, جڑ جاتا ہے. آپ کی انڈردانیاں, آپ کی بچہ-دانی, آپ کی جو ٹیوبز ہیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں. جب جڑ جاتی ہیں تو اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی, جس کو ہم ایڈیشنز بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک اور بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی. انفیکشنز تو ڈاکٹر صاحبہ سی سیکشن بھی کافی زیادہ کامن پروسیجر ہے, تو سیکنڈری انفرٹیلٹی کی ایک بڑی وجہ تو یہ ایڈیشنز بھی ہوتے ہوں گے. بالکل, آپ نے بالکل, اگر آپ نے سی سیکشن کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ٹیشو ہیل ہونے کے بعد, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کوئی بھی سرجری ہے, ایبڈومن کی سرجری ہے, پیلوس کی سرجری ہے, ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں اگر ظاہر ہے وہی بات ہے کہ اگر آپ پراپر اسٹرلائزیشن نہیں ہے, پراپر ٹیکنیک یوز نہیں ہوئی ہے, اگر ٹیشو کو آپ نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا, یعنی آپ رف سرجری کر رہے ہیں, یا آپ کی جو جس کو ہم اپنی زبان میں سائنٹیفک ٹرمز میں کہتے ہیں کہ ہیموسٹیسز آپ نے اچھا سیکیور نہیں کیا, یعنی چھوٹے چھوٹے جو خون کی ویسلز ہوتے ہیں وہ آپ نے پراپر بند نہیں کیے, تو یہ والی فیکٹرز, اور پلس مریض کے اپنے بھی اندر فیکٹرز ہوتے ہیں, آلریڈی امینو کمپرومائزڈ ہے, انیمک ہے, بہت موٹا مریض ہے, تو اس میں پھر یہ انفیکشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. وہ انفیکشن جدھر بھی ہوگا, چاہے اس کی جو بھی وجہ ہے, چاہے سرجری وجہ ہے, یا اگر ہم ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیزیز کی بات کریں تو ٹوبرکلوسس ہمارے ملک میں بھی پھر سے پوری دنیا میں دوبارہ سے بڑھ رہی ہے, تو وہ ایک ریزن بھی ہوتی ہے جو انفیکشن. تو انفیکشن کسی بھی وجہ سے اگر ہے تو وہ آپ کی ٹیوبس کو, اور ایون جو آپ کی یوٹرس کی اندر کی لیئر ہوتی ہے جس کو ہم انڈومیٹریم کہتے ہیں, اس کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے. آپ کی جو انڈومیٹریم کی ریسیپٹیوٹی, جیسے میں نے کہا نا کہ بعد میں آ کے پریگننسی انڈومیٹریم میں یا بچہ-دانی کے اندر اٹیچ ہوتی ہے, تو اس کی ریسیپٹیوٹی کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پریگننسی اچیو نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی جو بڑے یعنی میجر جو کازز ہمیں پتہ لگے وہ یہ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت جو اوبیز مریض ہیں, موٹاپا جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں بھی پریگننسی نہیں ہوتی ہے. یا اگر آپ ایسی کرونک بیماریوں کا شکار ہیں جس میں ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یا کوئی لمبی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہے, یعنی جتنے آپ ان ہیلدی ہوں گے تو آپ کے لیے پریگننسی اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو خواتین میں تو یہ بڑی بڑی جیسے میں نے آپ کو باتیں بتا دی کہ انفیکشنز ہیں, انڈومیٹریوسس ہے. اس کے علاوہ فائبرائڈز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ جس میں بچہ-دانی کے اندر رسولیاں بن جاتی ہیں, تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ جس سے پریگننسی پھر اچیو نہیں ہوتی ہے. انڈومیٹریوسس کا آلریڈی میں نے ذکر کر دیا, پولیسسٹک ڈیزیز کا میں نے بتا دیا. فائبرائڈز میں بھی ڈاکٹر صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ تو میرا خیال ہے کہ سرجری اس کا کئی دفعہ سرجیکل ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے فائبرائڈز کا. جی بالکل, اگر وہ خاص طور پہ ایک تو سائز اس کا میٹر کرتا ہے کہ کتنا سائز ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر پیشنٹ آئی اس مسئلے کے ساتھ ہے کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے, تو پھر آبویسلی آپ کے لیے سرجری جو ہے وہ ایک آپشن ہے جو کہ آپ کو چوز کر. اسی طرح اگر ہم انڈومیٹریوسس کی بات کریں, میں یہ بات اس لیے بھی یہاں کرنا چاہوں گی کہ ابھی انڈومیٹریوسس کے لیے بہت ساری دوائیاں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, جس میں اورل میڈیکیشن بھی ہے, پہلے انجیکشنز ہوتے تھے, وہ کسی حد تک کسی پرابلم کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن جب ہم مریض کا علاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو بانجھپن کا مسئلہ ہے, بچے اس کے نہیں ہو رہے اور اس کو انڈومیٹریوسس ہے, تو اس کے لیے بھی
آپ کی جو زیادہ بہتر آپشن ہوتی ہے وہ سرجری ہوتی ہے، کیونکہ دوائیوں سے کیونکہ شاید زیادہ عرصے تک علاج دوائیاں تو دینا آپ کے پڑے. سمٹمز کو سپریس کر دیں گی جی یا بالکل. لیکن وہ اس کا علاج نہیں ہے نا. تو اگر آپ پریگنینسی اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر سرجیکل آپشن جو ہے وہ آپ کی بیسٹ آپشن ہوتی ہے. اگر ہم مردوں کی بات کریں تو ان میں بھی ایک تو ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ انہیلدی ہیں، آپ اوبیز ہیں، آپ کسی قسم کا اسموکنگ یا کچھ اور نشہ وغیرہ کر رہے ہیں، یا آپ کو کرونک بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ان کے آپ شکار ہیں، تو اس میں بھی آپ کی پریگنینسی اچیو نہیں ہوتی. پھر ایج دونوں میں، مردوں اور خواتین میں، ابھی تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ صرف عورت کی ایج سے ریلیٹ کرتا ہے پریگنینسی، لیکن مردوں کی بھی ایج جیسے بڑھتی ہے تو اس میں بھی آپ کی سپرم کی کوالٹی کوانٹٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے. پھر کچھ ہارمونل ڈس آرڈرز ہیں جن کی وجہ سے بھی مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں. پھر اگر اناٹومیکل جو جن کو ہم ڈیفیکٹس کہتے ہیں کہ اگر مردوں میں ویریکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، ہرنیا ہے، انڈسینڈڈ ٹیسٹیز ہے، یا ایسے آپ آکوپیشن میں ہیں کہ جس میں آپ کا ایکسپوجر کسی کیمیکل سے، کسی ریڈیشن سے ہے، یا آپ کی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ جو بہت گرم جگہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم اس علاقے کی بات کریں، باقی جگہوں پہ بھی ایسا ہوگا کہ اگر خاوند اکثر باہر ملکوں میں کام کرنے گئے اور خاص طور پہ اگر گرم علاقوں میں جیسے مڈل ایسٹ ہے، ان علاقوں میں جو جاتے ہیں، اور اگر وہ ایسی کسی کام میں ہے جیسے اکثر لوگ ڈرائیورز ہوتے ہیں اور لمبے لمبے ٹائم میں ان کو ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ جو ٹیمپریچر ایکسپوجر ہوتا ہے وہ بھی آپ کی اسپرم کی کوالٹی کوانٹٹی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں کہ مردوں میں بھی ہیں اور عورتوں میں بھی، اور دونوں میں جو کامن ہے کہ آپ اگر اوور آل انہیلدی ہیں، آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا کسی بیماریوں کا شکار ہیں، تو آبویسلی آپ کے چانسز پریگنینسی اچیو کرنے کم ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپر ایج لمٹ کا تو بتا دیا کہ 35 سال کے بعد تھوڑا سا امکانات کم ہوتے رہتے ہیں اور مردوں میں بھی ایج بڑھنے کے ساتھ وہ. اب ہم لوور ایج بریکٹ کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت کم عمری میں بھی شادی کا رجحان ہے. اگر بچی کی شادی 13 سال کی عمر میں کر دی ہے تو ڈو یو تھنک کہ وہ ایج اگر کم ہے تو اس میں تو اگر ہم بانجھپن یا انفرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو اتنا میٹر نہیں کرتا، وہ زیادہ آسانی سے کنسیو کر لے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ریپروڈکٹیو ایج کو تو اس نے اچیو کر لیا، اور جو آپ کی سپرم آپ کے جو انڈے ہیں ان کی کوانٹٹی بھی اس ٹائم پہ اچھی، کیونکہ جو انڈے بنتے ہیں نا خواتین میں وہ ایک خاص تعداد کے اندر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بن جاتے ہیں. پیدائش کے وقت ہی ہوتے اس ہیں کے بعد وہ دوبارہ نہیں بنتے. اوکے. اور وتھ ٹائم جو ہے جیسے جیسے وہ mature ہوتے اوولیشن ہیں ہر سائیکل کے ساتھ آپ کے کچھ نہ کچھ انڈے ضائع ہوتے جاتے ہیں، اسی لیے ایج اس میں زیادہ میٹر کر رہی ہے. مردوں میں آپ کی جو سپرمیٹوجینیسس جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو سپرمز ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی ایج تک بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ایج کے ساتھ مردوں کے سپرمز کی جو کوالٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو کوالٹی اور کسی حد تک کوانٹٹی بھی، لیکن کوانٹٹی اتنی نہیں افیکٹ کیونکہ وہ بن رہے ہیں تھرو آؤٹ لائف بن رہے ہیں. عورتوں کے اوپر لمیٹیشن یہ کہ وہ جتنے انڈے زندگی میں اپنے ساتھ لے کے آئی ہے وہ وہی ہے، وہ مزید نہیں بنے گی. اسی لیے وہ ایج والا فیکٹر بھی آتا ہے، اس لیے ایج اس پہ زیادہ ایک محدود تعداد ہے پیدائش کے وقت جو قدرت نے رکھی ہے، اور ہر سائیکل کے ساتھ وہ ضائع بھی وہ کم ہو رہی ہے، کم ہو رہے ہیں، اسی لیے ایج کے ساتھ ہم. تو اگر 40 کی ایج میں خاتون نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے فرٹیلیٹی کے چانسز بہت کم ہیں، 2-3 سال ہی رہ گئے ہیں وہ فرٹیلیٹی کے، اور اس کے بعد مینوپاز آ جائے تو پھر وہ سلسلہ ختم ہو جائے. جی. تو اس لحاظ سے ایج بہت امپورٹنٹ، ایج خواتین میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ایک کپل آپ کے پاس آتا ہے تو اب اس کی ایویلیوشن جب ہم کرتے ہیں تو اس میں مرد اور خواتین ویسے رجحان دیکھنے میں یہ ہے، میں ایک ایسا کیس کو بھی جانتا ہوں قریبی کے جس میں تقریباً 8-9 سال تک اس جو خاتون ہے اس کی سیریل ٹیسٹنگ ہوتی رہی اور ہر دفعہ ٹیسٹ وغیرہ ٹھیک آتے رہے، بٹ دا ہسبینڈ واز ریلیکٹنٹ، کہ وہ ایک ہوتا ہے نا اسٹگما کہ جی وہ اپنا ایک میل شوونسٹ سوسائٹی ہے یہ کہ جی میں کیوں ٹیسٹ کرواؤں. اور الٹیمیٹلی جب 7-8 سال گزر گئے تو ہسبینڈ کے جب ٹیسٹ کروایا گیا تو اس میں اسپرمیا اس کے اندر آیا. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ایلیمنٹ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں مردوں کو آپ کیا کہیں گی، ایڈوائز کریں گی کہ ان کو بھی والنٹیئر کرنا چاہیے خود کو ٹیسٹ کے لیے، حالانکہ آسان ترین ٹیسٹ تو مردوں کے ہیں، نان انویسو ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے بالکل یہ صحیح بات کی. پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ جب بھی ہم اگر آپ انفرٹیلیٹی کے علاج کی بات کرتے ہیں تو وہ انڈیویجول کا علاج نہیں ہوتا، کپل کا علاج ہوتا ہے.
تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، اور یہ میں پبلک کے لیے بات کر رہی ہوں کہ آپ میاں بیوی دونوں جائیں ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ وہ صرف خاتون کو اگر وہ ورک اپ کر بھی لیں گی ڈاکٹر، تو وہ آپ کی جو مسائل ہیں ان کو پک نہیں کر سکتی ہوں. یہ آپ کی آبزرویشن کو میں بالکل سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ کئی سالوں سے خواتین ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں، پریگنینسی نہیں ہو رہی، سیما انالیسس یا تو کرایا نہیں یا جھوٹا موٹا کچھ کرا لیا کہ بھئی یہ تو ٹھیک اچھا ہے. جھوٹا موٹا بھی کروا جھوٹا لیتے ہیں موٹا لوگ. بھی ہو جاتا ہے کہ کسی لیب سے ویسے ہی لکھوا کے لے آئے کہ یہ تو ٹھیک ہے. تو اب اگر دیکھیں آپ کتنی کسی غلط بات ہے اوتھینٹک کہ لیب سے اب کرائیں. جی گائنیکولوجسٹ جو ہیں یا جو انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی مس گائیڈ ہو رہے ہیں بالکل کہ آپ یہ. کے اور سامنے رپورٹ رکھی ہوئی ہے اوکے کی، جبکہ حقیقت ویسی اور نہیں میں ہے. اس بات پہ اس لیے بھی حیران ہوتی ہوں کہ بھئی ظاہر ہے یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پریگنینسی اکیلے تو کوئی نہیں اچیو کر سکتا نا، آپ کو کپل کا دونوں کا ہونا ضروری. تو جب علاج کی بات آتی ہے تو پھر اس کو آپ ایک بندے کی ذمہ داری کیسے ڈال سکتے ہیں. تو یہ میرا سب کو پبلک کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہاں کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ علاج اگر آپ اس میں سیریس ہیں انفرٹیلیٹی کے علاج میں، تو اس میں آپ کو پیشنس اور پرزسٹنس یہ دونوں چیزیں چاہیے، اور obviously کوآپریشن ود یور ڈاکٹر اینڈ among ایچ ادر. اس کے بغیر آپ سکسیزفل علاج اچیو کرنا مشکل ہوگا. تو اگر آپ سیریس ہیں تو دونوں جائیں. اور ظاہر ہے جب ورک اپ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم ہسٹری پوچھتے ہیں، جس میں جیسے یہ میں نے سارا بتایا کہ کوئی اس کو پہلے سے پرابلمز تو نہیں تھے، کوئی سرجری تو نہیں، کوئی میڈیکیشن، بعض میڈیکیشن سے بھی افیکٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ سیکشول ڈسفنکشنز جو ہیں میلز میں کچھ ایسی آپ دوائیاں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہے، یا ایڈکشن ہے، اسموکنگ ہے، الکوہول ہے، یا کچھ اور آپ کر رہے ہیں. تو یہ جنرل ایک تو آپ وہ کرتے ہیں. پھر وہ اس کی ویٹ دونوں میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اوبیسٹی نہیں ہونی چاہیے اور بہت لو ویٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایج تو اتنی کم میٹر نہیں کرتی ہے، لیکن اگر بہت کمزور عورت ہے اور اس کا بی ایم آئی بہت کم ہے تو وہ بھی فرٹیلیٹی اچیو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں بھی پھر پراپر اوویلیشن نہیں ہوتی، انڈا نہیں بنتا. تو ہم سب سے پہلے ہسٹری لیتے ہیں دونوں کی کپل کی، اور اس کے بعد ایگزامینیشن ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی آبویس. اور ایک اور جو چیزیں اکثر لوگ مس کر لیتے ہیں وہ تھائرائڈ کا پرابلم ہے، اور یہ بھی ہمارے علاقے میں تو خیر بہت یہاں پہ کامن ہے کہ اگر آپ ہائپو تھائرائڈ ہیں تو اس میں بھی انفرٹیلیٹی کے چانسز زیادہ ہیں. تو جب آپ سارا ہسٹری اور ایگزامینیشن کر لیں اس کے بعد پھر ہم اسپیشلائز ٹیسٹوں کی طرف جاتے ہیں. اب اسپیشلائز ٹیسٹوں میں سب سے آسان ٹیسٹ جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ وہ مردوں کا سیمن انالیسز ہے. وہ نان انویزو ہے، آرام سے اچھی کوئی بھی اوتھینٹک لیب میں آپ چلے جائیں وہاں سے آپ کا ہو سکتا ہے. تو اس سے آپ کے بہت سارے جو ہے نا کازز آپ کی تو رول آؤٹ ادھر سے ہوگی، یعنی آپ سمجھے کہ آدھی کازز تو آپ نے وہاں سے نکال دی. ایگزیکٹلی. اس کے بعد جو خواتین کی باری آتی ہے تو پھر اس میں ہم جیسے ہارمون کے سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو ہسٹری. اگر ہماری ہسٹری میں کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں جیسے تھائرائڈ کا ایشو ہمیں لگ رہا ہے، پھر آپ کا سیرم پرولیکٹن ہے، ایف ایس ایچ ہے، ایل ایچ ہے، اے ایم ایچ ہے، یہ ہم سارے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہارمون پروفائل تو ٹھیک ہے. پھر باڈی ویٹ جیسے میں نے کہا میٹر کرتا ہے. پھر جو زیادہ اگر ہم اسپیشلائز ٹیسٹوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے اس میں اوویلیشن کا ایویڈنس ڈھونڈنا ہوتا ہے، کیا ہے یہ عورت اوویلیٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اس میں ایک تو ہم سیریل اسکین جیسے آپ کر رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ پہ آپ ڈے 11-12 پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا فالیکل بنا ہے. اس کے بعد اوویلیشن کے لیے ڈے 21 کا سیرم پروجسٹرون ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ اوویلیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر اگر مزید اسپیشلائز اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو پھر ہم نے ٹیوبس کی پیٹنسی کو دیکھنا ہے اور اس کی ہیلتھ کو دیکھنا ہے. اب اس کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں آج کل، جیسے الٹرا ساؤنڈ پہ ہائیکوسی کے نام سے آپ ایک فلوئڈ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیوبس پیٹنٹ ہیں کہ نہیں ہیں. پھر اگر ہسٹیروسلپنگوگرافی ہے جس میں ہم ایک ڈائی ڈال کے دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں. لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کی لیپروسکوپی ہے کہ جس میں آپ ٹیلیسکوپ کیمرے کی مدد سے کیمرے کی ڈائریکٹلی آپ مدد دیکھ سے سکتے ہیں ڈالتے ہیں، اندرونی اعضاء اور کو. اس کا فائدہ یہ ایک تو آپ ڈائریکٹ خود دیکھ رہے ہیں نا، اور آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹیوب کھلی ہے یا بند ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹیوب ہیلدی ہے یا ان ہیلدی ہے. کیونکہ اگر ٹیوب بعض دفعہ کھلی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ ان ہیلدی ہے، خاص طور پہ جب ہم انفیکشنز کی بات کرتے ہیں، انڈومیٹریوسس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اوپن ٹیوب بھی اگر ان ہیلدی ہے تو وہ آپ کی فرٹیلیٹی کو افیکٹ کرے گی. خاص طور پہ جب ہم بعد میں، کیونکہ جب ٹیوب خراب ہو نا تو اس کا پھر الٹیمیٹ حل ہوتا ہے آپ کا آئی وی ایف، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ باہر آپ فرٹیلائز کر کے اور پھر یوٹرس میں آپ امپلانٹ کرتے ہیں فیٹس کو.
وہ اس کے لیے بھی اس کو اگر آپ اس ڈیزیز ٹیوب کو چھوڑ دیں گے نا تو وہ پھر آپ کی امپلانٹیشن نہیں ہونے دیتی, مس کیریج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر اس میں آپ اس کو کلپ کر سکتے ہیں ٹیوب کو, تاکہ وہ جو اس کا ٹاکسک فلوئڈ ہے وہ یوٹرس کے اندر نہ جائے اور وہاں پہ پریگنینسی جو ہے وہ مینٹین رہ سکے. تو یہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور یہ سب سے اچھا امپورٹنٹ بات یہ کہ اکثر لوگ مطلب جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ان کو دوائیاں بھی لکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر بھی, لیکن وہ ان کو کاؤنسل نہیں کرتے. یہ سب سے امپورٹنٹ جو کتاب میں بھی سب سے پہلا سٹیپ لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ نے جب مینج کرنا تو وہ ہے کاؤنسلنگ. اب کاؤنسلنگ میں آپ نے مریض سے بات کرنی ہے کہ بھی آپ کا کیا مسئلہ ہے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کا ہم ورک اپ کیسے کریں گے, کیونکہ یہ کوئی نزلہ زکام کا علاج نہیں ہے کہ میں نے ہفتہ 10 دن کی دوائی لکھی اور بس بھیج دیا کہ جی ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ تو آپ کو بہت ریگولرلی فالو اپ, پھر ہر سٹیپ پہ پیشنٹ کو پتا ہو کہ اس کو کیا کرنا ہے, ڈاکٹر نے اس کو یہ بتانا کہ اب اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, یعنی اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, ڈاکٹر کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے کیا ہم اچیو کر رہے ہیں. یہ چیزیں اس کو کاؤنسل کرنی بے حد ضروری ہیں, کیونکہ ایک سب سے بڑی وجہ جو ہم اگنور کرتے ہیں نا انفرٹیلیٹی کی جب ہم مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے سٹریس. کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جب پریگنینسی نہیں ہو رہی ہوتی ہر طرف سے اس پہ پریشر ہے, سائیکولوجیکل پریشر ہے. اب جب سائیکولوجیکل پریشر آ گیا مریض سٹریس میں چلا جاتا ہے, جب سٹریس میں چلا جاتا ہے تو اس کے مزید معاملات سارے گڑبڑ ہو جاتے جو ہیں. ہے نا اس کے آپ کے کورٹیسول لیول اوپر گیا, آپ کے ہارمونل پروفائل سارا خراب ہو گیا, جس کی وجہ سے بھی پریگنینسی اچیو نہیں ہو سکتی. اور آپ نے شاید اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ کئی سالوں تک علاج کراتے رہتے ہیں, نہیں ہوتی ہے پریگنینسی, پھر وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کہیں سے لے لیتے ہیں بچہ, اور وہ مطلب پریگنینسی کے بارے میں سوچنا چھوڑتے ہیں, تو پھر اچانک سے خود سے پریگنینسی ان کی اپنی ہو جاتی ہے. شاید آپ نے بھی ذہنی طور پر آپ آپ ریلیکسڈ نے ہیں. بھی یہ کیسز نوٹ کیے جی ہوں گے. ہوا ہے, بالکل اس طرح تو ہوا ہے. اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سٹریس ختم ہو گیا نا, کہ بھئی اب پریگنینسی نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے بچہ لے لیا. تو وہ جیسے سٹریس ختم ہوا آپ نے پریگنینسی اچیو کر لی. تو سٹریس کو ختم کرنے کا ایک تو ظاہر ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں, میڈیٹیشن کریں, نماز روزہ جیسے آپ کا وہ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ جب مریض کو کاؤنسل کرتے ہیں نا تو اس سے بھی اس کا سٹریس کم ہوتا ہے, کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سٹیپس فالو کرنے ہیں. اور پھر فالو اپ بے حد ضروری ہے نا. کئی دفعہ میں نے پریکٹس میں دیکھا کہ لوگ اوولیشن کے لیے دوائیاں دے دیتے ہیں, اس کے بعد مریض کو کچھ نہیں بتاتے کہ بھی اب اس کے بعد بھی کچھ کرنا ہے, اور کئی ٹائم تک وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور پریگنینسی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے اس کو فالو ہی پراپر نہیں کیا, اس کو گائیڈ ہی نہیں کیا کہ آپ کا فرٹیلیٹی کا جو میکسیمم جو ٹائم ہے آپ کے سائیکل کے اندر وہ کون سا ہے, آپ نے کب اوولیشن کے لیے چیک کرنا ہے. یہ ساری باتیں ان کو نہیں بتائی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بھی ہم اس مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کو خاص طور پہ جو انفرٹیلیٹی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا صبر زیادہ اور وقت زیادہ دینا ہوتا ہے, کیونکہ یہ عام بیماریوں سے ذرا ہٹ کے مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, فیملی پلاننگ حکومت بڑی زیادہ اس کی پروموشن بھی کر رہی ہے, لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے, اور وقت کی ضرورت بھی ہے. آئی مسٹ ایگری کہ اس میں جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اور اس میں کئی طرح کے میتھڈز ہوتے ہیں, بیریئر میتھڈز بھی ہوتے ہیں, ہارمونل پلز بھی ہوتی ہیں. تو ایک ایسے کپل جس کا ایک اولاد ہو چکی ہو اور وہ چاہیں کہ ہم 3-4 سال کا گیپ دے لیں, کیونکہ ضروری بھی ہے, اچھا بھی ہے, خاتون کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے, اور وہ ہارمونل جو ٹیبلٹس ہیں, کھانے والی گولیاں وہ کھا رہی ہیں, تو اس کا بعد میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوتے کہ بعد میں اسے کنسیو کرنے میں پرابلم ہوگی؟ نہیں دیکھیں, فیملی پلاننگ تو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. اگر ایک پریگنینسی ہوگی, بچہ ہے, تو جو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ آپ نے کم از کم 2-2.5 سال کا وقفہ کرنا ہے, اور ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, جیسے بریسٹ فیڈنگ بھی ایک آپ کا پروٹیکشن ہے, وہ قدرتی ایک میتھڈ ہے. اور اس کے علاوہ اور پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کپل کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے. یہ بھی ایک پراپر ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے عرصے تک چاہیے کانٹرسیپشن, پھر ان کی اپنی کنڈیشن, ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے, کچھ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے, آپ نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی اورل کانٹرسیپٹیو پلز کی بات کرتے ہیں, جو عام فہم میں ہم حمل مانع دوائیاں استعمال کرتے ہیں, ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سب سے بیسٹ اچھی مطلب یہ کانٹرسیپشن ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی فیلئر ریٹ بہت کم ہے.
لیکن اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھول گئی فار ایگزامپل، تو پھر پریگنینسی ہو سکتی ہے، اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے. اور اگر آپ لمبے عرصے کے لیے چاہ رہے ہیں کانٹرسیپشن، تو اس کے لیے یہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی کہ اگر چلے اس میں آپ پھر وہ آئی یو ڈیز اور وہ بہت کاپر ٹی پابندی سے وغیرہ کھا اس بھی طرح رہے کی ہیں، چیزیں کسی جو ایک ہیں. دن بھی بھول گئے تو جی مسئلہ ہے. بالکل. لیکن اس کا فیلئر ریٹ بہت کم ہے، اور سائیڈ افیکٹس اس طرح سے بہت زیادہ نہیں ہے، انلیس کہ کسی کو کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. کچھ کنڈیشنز میں ہم نہیں دیتے، لیکن اگر ادروائز دے آر ویری افیکٹو اینڈ ویری گڈ. لانگ ٹرم میں صرف کمپلائنس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بھول گیا تو مسئلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ فرٹیلیٹی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں تو فرٹیلیٹی آپ کی ریسٹور ہوتی ہے. یعنی یہ بھی ایک اس کی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اورل پلز کھا رہے ہیں تو آپ کی فرٹیلیٹی کو افیکٹ نہیں کر رہا لمبے عرصے. جیسے اگر آپ انجیکٹیبلز لیتے ہیں، انجیکٹیبل کانٹرسیپشنز، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرٹیلیٹی ریسٹور ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن اورل کانٹرسیپٹیوز اس لحاظ سے اچھے ہیں کہ فرٹیلیٹی کو افیکٹ نہیں کرتی ہیں. پھر ظاہر لمبے عرصے کے لیے لانگ ٹرم میں جو ہمارے لانگ ایکٹنگ کانٹرسیپٹیوز جن کو ہم کہتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جس میں انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز ہیں، امپلانٹس ہیں. پھر ان کی بھی اپنی انڈیکیشنز ہیں، کچھ لوگوں میں ہم رکھ سکتے ہیں، کچھ میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھی ایک پراپر ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ہم ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، آیا ہم ان کو وہ چیز دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، اس ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسیجن ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو اس وقت انفرٹائل کپل ہیں، جو بے اولاد جوڑے ہیں، جی ان کو آپ فری آف ہوپ آپ کوئی روشنی کی کرن دکھانے کے لیے شارٹ سا کرسپ میسج کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ اچھا دیکھیں، میسج تو میرا یہی ہے کہ ظاہر ہے باقی بیماریوں کی طرح انفرٹیلیٹی بھی ایک بیماری ہے، آپ اس کو سمجھیں. اور دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ کہ جیسے ہی ہم نے جو پیریڈ ڈیفائن کیا کہ اگر آپ 35 سال سے کم ہے تو 1 سال، اور اگر 35 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے تو 6 مہینوں کے اندر اگر آپ کی پریگنینسی اچیو نہیں ہو رہی تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس بیماری کے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کا پراپر ورک اپ کرے، آپ کی جو بھی وجہ ہے اس کو تلاش کر کے اس کے مطابق آپ کو دوائی دیں. پھر سب سے اہم بات، ابھی جیسے جیسے میڈیکل سائنس میں ایڈوانسز ہو رہی ہیں تو بہت سارے نئے ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، جس میں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ آئی وی ایف ہے، ایکسی ہے. تو آپ کو اپنی امید کو ختم نہیں کرنا، لیکن ریئلسٹک رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور آئی وی ایف کے ساتھ بعض جیسے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آئی وی ایف تو بس 100% شیورٹی ہے کہ بچہ ہو جائے گا. تو اس میں بھی جو بھی ڈاکٹر ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ پرسنٹیج ہے جس میں آپ کو امید ہو سکتی ہے. لیکن اگین وہی بات میں کروں گی کہ مایوسی جو ہے اس سے آپ، گناہ تو ہے ہی ہے لیکن اس سے آپ کا سٹریس بھی بڑھتا ہے، اور سٹریس جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن اور ایسی کاز ہے جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں، فوری اپنا علاج شروع کرائیں، بہترین معالج کے پاس جائیں، اپنی یقین کو ویور نہ ہونے دیں. اور الٹیمیٹلی تو ظاہر انسان کے اختیار میں ہے کوشش، اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں. اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو لڑکے دوں، کسی کو لڑکیاں دوں، کسی کو دونوں دے دوں، اور کسی کو کچھ بھی نہ دے دوں. تو آپ اپنی کوشش کریں اچھے یقین اور توکل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے یقین کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور اختیار اللہ کا ہے، کوشش ہماری ہے. کبھی بھی نا امید نہ ہوں، اور اپنی بیسٹ ایفرٹ اس میں ڈالیں. اور یہ دونوں کے لیے ہے، میری کپل کے لیے، اور پلس ہمارے معاشرے میں جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان کی کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ یو شوڈ بی سپورٹیو آف دا کپل انسٹیڈ کہ آپ ان کو کرٹیسائز کریں، ان کو اسٹگمٹائز کریں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ جو ہمارے ایسے لوگوں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں جو ان کو مزید خراب کر دیتے ہیں کہ فلانے دائی کے پاس چلے گئے، فلانے پیر کے پاس چلے گئے، جس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، مے بی کہ دے آر ہارمفل جو بھی وہ حکیم ان کو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو فوکسڈ رکھیں، اپنی امید کو ضائع نہیں کریں، اور صحیح جگہ پہ جائیں، وقت پہ جائیں. اور جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو 80% جو کپلز ہیں within a year they are able to conceive. مطلب اتنی اچھے ریزلٹس ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں، تب بھی
لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹ کریں تو آبویسلی اگر ایک سائیکل میں 80% ہے، نیکسٹ سائیکل میں بھی آپ کے چانسز ہیں، نیکسٹ سائیکل میں بھی آپ کے اتنے ہی چانسز ہیں. تو 80% بہت بڑا چانس ہوتا ہے، تو اس کو مس نہیں کرنا، مس گائیڈ بھی نہیں ہونا اور مایوس بھی نہیں ہونا. آخر میں ناظرین میں پروفیسر ڈاکٹر ارم سرور صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انفرٹیلٹی یا باجپا کے اوپر انہوں نے اتنی مفید معلومات اور اتنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، عام طور پر خواتین کو ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا تفصیلی گفتگو کی. اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور اب میڈیکل ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ کسی مستند جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جائیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.